जी भाई। अच्छा, हम लोग वहां पर पहुंचे थे ना कि जो ईरानी जो बादशाह था ना, दारा अव्वल, ठीक है, उसने जो है लोगों यहूदियों को सपोर्ट किया था कि यहाँ पे जो इनकी जो स्टेट पीछे रह गई थी, कि बनी इसराइल को, कि वो वापस जाकर उसको आबाद कर ले। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुंचे थे। और हैकल सुलेमानी जो है वो भी दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया जाए, उसमें भी हेल्प की जाए। ठीक है, अपने गवर्नर्स वगैरह को रवाना किया था कि इन लोगों की हेल्प करो वहाँ पे। तो जबरदस्त तरीके से पूरा इनका शहर आबाद हो गया है। ठीक है, और हैकल सुलेमानी भी कंस्ट्रक्ट हो गया है, और अब हजरत उजैर अलैहिस्सलाम जो है वो वापस आए हैं। तो वो 2-3 मिनट का जो था ना, उससे थोड़ा सा पीछे से प्ले कर रही हूँ उसे। और जो बाकी जो डिटेल्स है ना, जो भी हजरत ज़ैर सलाम की सिमुना बाजी कल बता रही थी, और जो जो पीछे से ये ना कि ओवरव्यू दे रहे हैं, बस मोटी मोटी बातें जो इंसिडेंट्स हैं वो बता रहे हैं, डिटेल में नहीं जा रही है। ठीक है, तो डिटेल हम लोग दूसरी वीडियो से इंशाल्लाह देखेंगे। चलो स्टार्ट। आ रहे थे यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर जो है नेटिव कौमें आ गई। अब ये इनको घुसने नहीं दे रहे कि 48 साल बाद कहां से आ रहे हो तुम लोग। अब फिर किसी तरह आ भी जा रहे हैं तो माबद ताबीर नहीं करने दे रहा। तो फिर ये जो है साइरस जो था उस सबका इंतकाल हो गया था। तो एक बादशाह था, उसका नाम था दारा दारा अव्वल। उसने अपने गवर्नर को कहा कि इन लोगों को सपोर्ट करो और इसका को हैकल सुलेमानी बनाने दो। तो वो कब हुआ था? 522 कबल मसीह। तो 522 यानी 538 में ये वापस आने लगे, और दारा के टाइम में 522 कबल मसीह में इन लोगों ने फिर से हैकल सुलेमानी दोबारा तामीर कर लिया, जो बुख्ते नसर ने जो है मिस्मार कर दिया था। तो इतनी बात आसानी से समझ में आ गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि समझिए कि 458 में जब ये पूरा शहर तैयार हो गया है और हैकल सुलेमानी भी जो है बिल्कुल रेडी है, और शहर बिल्कुल पुराने अंदाज में फिर से रन होने लगा, तब जो है समझिए कि 129 साल के बाद, यानी मिस्मार होने के 587 में मिस्मार हुआ है, और 458 में ये उज़ैर अलैहिस्सलाम आ रहे हैं वापस। तो अब ये उज़ैर अलैहिस्सलाम जो इतने साल बाद क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उज़ैर अलैहिस्सलाम जब 547 में जो है इनको मिस्मार कर दिया गया था, तो उसके बाद ये जो है ये एरिया में घूमने आए थे कि किसी दूसरे तरफ से, तो देखे कि शहर इस तरह तबाह बर्बाद हो गया है, और जो है हैकल सुलेमानी की एक ईंटा भी सलामत नहीं है। तो उनके अंदर से एक बात जो है आवाज़ निकल गई थी, कान्ना युही हाजिल्ला बाद मौतहा, जो तीसरे पारे में है, कि अल्लाह ताला इस शहर को इस तरह मिस्मार होने के बाद कैसे आबाद करेगा। तो अल्लाह ताला ने 100 साल के लिए सुला दिया। तो आप समझ जाइए कि 587 के बाद 487 से ऐसे ही हो गया। तो उसके बाद ये जो है सोए रहे अंदर, ये इनकलाब हो रहा था। इनकलाब क्या हो गया कि 48 साल के बाद ही जो है वो ईरानी काबिज हो गए, इन लोगों को लिफ्ट दे दिए। अब फिर दारा ने जो है 522 में हैकल सुलेमानी भी तामीर करवा दिया। लिहाजा उज़ैर अलैहिस्सलाम जब आए हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने जैसा वादा किया था वह से पूरा शहर बिल्कुल आबाद मिला इनको। तो मेरे हिसाब से ये जो फौरन जो अल्लाह ताला ने इतना तब्दील किया है, यानी बेबीलोनियन को 48 साल ही में ख़त्म किया, वो उज़ैर अलैहिस्सलाम की प्लानिंग के तहत कि एक ही साल में पूरा तख्ता पलट होना है और फिर शहर भी दोबारा आबाद होना है। आबाद होने में भी तो टाइम लगता है। तो मेरे हिसाब से जो है ये जैसे ही ये तैयार हुआ होगा शहर कि 100 साल पूरे हुए होंगे और उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दिखा दिया होगा। अब जब वो देखे कि भाई जो अल्लाह ताला ने मुझसे कहा था वो 100% पूरा हो गया,
شہر تو بالکل اس سے بھی بہترین شاندار انداز میں آباد ہے، تب ان کے اندر ایمان کی جو چنگاری پڑی تو پھر جو ہے ریپینٹ کی جو ہے ندائیں لگانے لگے کہ توبہ کرو، ایمان لاؤ، یہ کرو، ایمان جنریٹ کرو. تو پھر یہاں سے اتنا زیادہ یہ جو ہے ایمان کا کام کیے، جیسے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے انڈیا میں کام کیے، تو ویسے انہوں نے کام کیے تو سمجھ جائیے کہ جو ہے ان کو سارے لوگ لائک کرنے لگے، اتنا زیادہ لائک کرنے لگے کہ یہودیوں میں سے ایک طبقہ تو ان کو خدا ہی ماننے لگا، کیونکہ ہر قوم کی یہ مجبوری رہتی ہے کہ وہ ماننے کے بعد اتنا ماننے لگتے ہیں کہ پھر خدا تک ہی پہنچا دیتے ہیں. تو یہ عزیر علیہ السلام کی کہانی. پھر ایران والے جو ہے ٹھیک ہے نا. تو بات کیا ہو رہی ہے کہ جب دیکھا عزیر علیہ السلام نے کہ جو ہے بالکل ریڈی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ سے شہر، تو پھر اب انہوں نے یہاں پر ایمان کی بہت مطلب دعوت دی، بہت زیادہ دعوت کا کام کیا، ٹھیک ہے. تو بہت زیادہ ان کو یہودی لائک کرنے لگ گئے، صحیح. اور ان میں سے پھر وہی والی بات ہے، ایک گروپ نکلا کہ جس نے ان کو اب یہ کہہ رہے ہیں خدا ماننے لگ گئے. خدا کا بیٹا ہی مشہور ہے نا ویسے بات. تو کچھ میں سے اس طرح کی بھی بات ہوگی، کوئی خدا مان رہا ہوگا ڈائریکٹلی، کوئی خدا کا بیٹا، اس طرح بات تو مورل سے ایک ہی ہو رہی ہے ویسے نا. ٹھیک ہے، آگے چلیں. 539 سے لے کر کے 334 تک جو ہے اپنے کنٹرول میں رکھے، لیکن اس میں ان کا دور تھوڑا سا ٹھیک گزرا. یہ انڈیا میں کام کیے، تو ویسے انہوں نے کام کیے تو سمجھ جائیے کہ جو ہے ان کو سارے لوگ لائک کرنے لگے، اتنا زیادہ لائک کرنے لگے کہ یہودیوں میں سے ایک طبقہ تو ان کو خدا ہی ماننے لگا، کیونکہ ہر قوم کی یہ مجبوری رہتی ہے کہ وہ ماننے کے بعد اتنا ماننے لگتے ہیں کہ پھر خدا تک ہی پہنچا دیتے ہیں. تو یہ عزیر علیہ السلام کی کہانی. پھر ایران والے جو ہے 539 سے لے کر کے 334 تک جو ہے اپنے کنٹرول میں رکھے، لیکن اس میں ان کا دور تھوڑا سا ٹھیک گزرا. یہ ہاسٹائل والا معاملہ نہیں تھا. لیکن اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ 334 میں سکندر اعظم نے حملہ کر دیا. سکندر اعظم دنیا فتح کرنے کے لیے نکلے 22 سال کی عمر میں، اور وہ جانتے ہیں کہ پورا جو ہے یونان سے نکلا تھا، اب پورا مصر وغیرہ ادھر سے فتح کرتے ہوئے، شام فتح کرتے ہوئے، مصر فتح کرتے ہوئے، پورا عراق ایران فتح کرتے ہوئے انڈیا تک آ گیا تھا. اب پھر انڈیا کا بادشاہ کو بھی جو ہے ہرایا، وہ سب آپ کو معلوم ہے. اور سمجھے کہ وہ تو کچھ ہی دن رہا، 634 سے لے کے سمجھے 627 میں اس کا انتقال ہو گیا. اس کا خواب تھا کہ پوری فتح کرنے کے لیے نکلے 22 سال کی عمر میں، اور اپنے کنٹرول میں رکھے، لیکن اس میں ان کا دور تھوڑا سا ٹھیک گزرا. یہ ہاسٹائل والا معاملہ نہیں تھا. لیکن اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ 334 میں سکندر اعظم نے حملہ کر دیا. سکندر اعظم دنیا فتح کرنے کے لیے نکلے 22 سال کی عمر میں، اور وہ جانتے ہیں کہ پورا جو ہے یونان سے نکلا تھا، اب پورا مصر وغیرہ ادھر سے فتح کرتے ہوئے، شام فتح کرتے ہوئے، مصر فتح کرتے ہوئے، پورا عراق ایران فتح کرتے ہوئے انڈیا تک آ گیا تھا. اب پھر انڈیا کا بادشاہ کو بھی جو ہے ہرایا، وہ سب آپ کو معلوم ہے. اور سمجھے کہ وہ تو کچھ ہی دن رہا، 634 سے لے کے سمجھے 627 میں اس کا انتقال ہو گیا. اس کا تو خواب تھا کہ پوری دنیا کو فتح کروں گا، لیکن قدرت نے اس کو زیادہ ٹائم نہیں دیا. لیکن اس کے بعد پھر اس کی جو سلطنت کے لوگ تھے 3 ٹکڑے میں بٹ گئے، لیکن پھر وہ لوگ جو ہے سنبھالتے رہے. اور کب تک چلتا رہا؟ 334 سے لے کر کے 141 تک، یعنی الگ الگ جو ہے سلطنت بدلتی رہے، لیکن یونانی ہی لوگ تھے.
تو یونانی لوگوں میں سمجھے کہ یہ پورا یروشلم فلسطین آ گیا، اور 193 سال جو ہے ان کے انڈر سلطنت کے لوگ تھے، 3 ٹکڑے میں بٹ گئے، لیکن پھر وہ لوگ جو ہے اور سمجھے کہ وہ تو کچھ ہی دن رہا، 634 سے لے کے سمجھے 623 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا تو خواب تھا کہ پوری دنیا کو فتح کروں گا، لیکن قدرت نے اس کو زیادہ ٹائم نہیں دیا۔ لیکن اس کے بعد پھر اس کی جو سلطنت کے لوگ تھے 3 ٹکڑے میں بٹ گئے، لیکن پھر وہ لوگ جو ہے سنبھالتے رہے، اور کب تک چلتا رہا؟ 334 سے لے کر کے 141 تک، یعنی الگ الگ جو ہے سلطنت بدلتی رہے، لیکن یونانی ہی لوگ تھے۔ تو یونانی لوگوں میں سمجھے کہ یہ پورا یروشلم فلسطین آ گیا، اور 193 سال جو ہے ان کے انڈر میں رہا۔ ایرانیوں کے انڈر میں 205 سال، عراقیوں کے انڈر میں 48 سال، اور جو ہے یونانیوں کے دور میں 193 سال۔ اب 141 میں کیا ہوا کہ یہ لوگ جو ہے اچھا اب کیا ہوا ہے کہ ہاں ایرانی کنٹرول میں رہا نا اس کے بعد، اور اس میں اچھا دور ان کا گزرا نا، جو ایرانی سلطنت کے اندر یہ جو رہا ہے ان کا یہ والا ایریا پورا یہودیوں کا، ٹھیک ہے، تو وہ ایک اچھا دور ان کا گزر گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، 334 آیا، صحیح ہے، 334 BC میں سکندر اعظم جو ہے وہ نکلا تھا اپنا دنیا فتح کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا، وہ 22 سال کی عمر میں نکلا تھا، صحیح ہے۔ اچھا پھر اس نے 334 میں اٹیک کیا، یہ جو یہودیوں کی اسٹیٹ ادھر قائم ہو گئی تھی، صحیح ہے۔ نکلا کہاں سے تھا، وہ یونان سے نکلا تھا، یونان گریس آپ لوگوں نے بتایا تھا نا، ہاں صحیح ہے نا، ادھر گریس سے وہ نکلا تھا دنیا فتح کرنے، پھر شام فتح کیا، مصر فتح کیا، عراق فتح کیا، ایران فتح کیا، انڈیا فتح کیا، ٹھیک ہے۔ پھر 334 سے اس طرح سے 323 اتنا عرصہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، 323 میں پھر اس کا انتقال ہو گیا، صحیح ہے نا، یہ سب ایریاز فتح کر کے۔ اچھا اور اس کے بعد جو بات ہے نا وہ مجھے سمجھ نہیں آئی، جو کہہ رہے ہیں اس کی سلطنت کے لوگ 3 ٹکڑے میں بڑھ گئے، یہ 3 ٹکڑے کیا سمجھ آئی یہ والی بات کسی کو؟ یعنی پہلے جو تو وہ ایک بادشاہ تھا نا سکندر اعظم، اب جب وہ ہاں مرا تو وہ جس کی قوت زیادہ تھی وہ ان لوگوں نے تھی، وہ سب یونانی مطلب تھے، وہ سارے یونانی ہی، لیکن یونانی قوت کے اندر جو ہے وہ 3 حصوں میں وہ بٹ گیا، پورا جو اس کا مفتوحہ علاقہ تھا، اور اس اچھا کے بعد ہاں تو وہ تھے ساری یونانی ہی دور، اور وہ یونانی دور پورا رہا ہے ان کا، کیا بتا رہے 193 ایئرس۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جو پورا اس کا جو امپائر پھیل رہا تھا وہ 3 ٹکڑوں میں ڈیوائڈ ہو گیا، اور صحیح ہے یہ نا؟ اس دور میں رہے غلامی کے ہی اس میں انڈر میں، مطلب کوئی بھی اور تھا، سکندر اعظم نہیں تھا، دوسرا یونانی تھا، لیکن رہے وہ غلامی میں۔ کیا کیا دوبارہ آخری بات کیا بولی آپ نے؟ مطلب یہ جو فتح جو سکندر اعظم نے کیے نا جتنے علاقے، وہ ہاں رہے 193 ایئرس یونانیوں کے تسلط میں ہی نا، یونانی ہی ان کے اوپر قابض رہے، وہ چاہے کوئی بھی صحیح بادشاہ رہا یونانی ہے نا وہ، اور اس دوران میں یہ بھی جو ہے وہ غلامی کے دور میں ہی رہے، یہودی جو ہیں 193 ایئرس یونانیوں کی غلامی۔ ٹھیک، یعنی کہ 3 الگ الگ ایریاز بنے تو 3 الگ الگ بادشاہ ٹائپ کے یا حاکم ٹائپ کے ان سب پہ رہے، لیکن وہ سب یونانی ہی تھے، صحیح ہے نا؟ یونانی تھے ہاں۔ اوکے اوکے صحیح ہو گیا۔ تو اب یہ جو علاقہ تھا یہ یہودیوں والا، ٹھیک ہے نا، پہلے عراقیوں کے قبضے میں تھا، صحیح ہے، جو بابل جیسے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ایرانیوں کی اس میں سلطنت میں آ گیا، کہیں گے قبضہ، کہیں گے کیا کہیں، ان کی سلطنت کے اندر آ گیا، ٹھیک ہے، پھر یونانیوں کے اب سلطنت میں آ چکا ہے، ٹھیک ہے، ابھی تک ہاں جو بات ہوئی ہے لیکن ایرانی جی۔ سلطنت میں یہ غلام نہیں تھے نا، ان کو سپورٹ کیا جاتا تھا، تھی ان کی حکومت، لیکن ان کے ساتھ ہاں ہاں غلام والا نہیں تھا، لیکن یونانی جو سلطنت تھی نا اس میں پھر ان کا وہی، بابل میں تو ظلم تھا، اور ایران میں جو ہے وہ سپورٹ تھی، اور یونانی تسلط کے اندر جو ہے وہ یہ مطلب ان کو وہ حقوق نہیں تھے کہ جو یہ اپنی مرضی کر سکیں، جو ایرانیوں کے اس میں ان کو سپورٹ تھی نا، تو یہ ڈفرنس تھا۔ تو یعنی کہ بابل والا اور یونانی سیم ہو گیا، دونوں میں غلاموں جیسے ہی رہ رہے، اس طرح بولے بابل والے میں ظلم تھا، اور ہیں؟ یونان والے میں نا، ہاں یونان والے میں ظلم نہیں تھا لیکن آزادی نہیں تھی۔
दोबारा से बताएं, बाबुल वाले में क्या था? जुल्म था ना, इनको तो बहुत ही बुरी तरह रखा जाता था, इनके साथ बड़ा जुल्म किया जाता था ठीक बाबुल है, वाले ठीक में है। ना। हाँ, और यूनान वाले में जो ना वो जुल्म नहीं मिल रहा हमको ना। यूनान में ये डिफरेंस है, बाबुल और यूनान दोनों अच्छा। में गुलामी है, ईरान में गुलामी नहीं है। और ईरान में से ओके। क्या है कि ये वो नहीं है, जो दुनिया के लीडर्स होते हैं ना, या उम्मत की हैसियत से जो इनको सबसे बुलंद किया गया कि ये जो किताब और नबी और शरीयत इनके पास थी, तो दुनिया की सरदारी नहीं थी। तो ये होने के बावजूद भी क्यों वो ईरानियों के पास थी, ठीक है ना। और जो ओके। बाबुल वाले में था, वो क्या इसकी गुलामी थी, वो थी जुल्म सहने वाली गुलामी। इनको हर तरीके से इनकी अबद से भी दूर कर दिया गया, इनकी जगह से भी दूर कर दिया गया, इनको जो है गुलाम बना लिया गया, इनके साथ जुल्म किया गया। ईरान में ये वापस अपने जगह, इन्हें सारी सपोर्ट मिल गई। हाँ, वो क्या हुकूमत ईरानी थी। अच्छा, फिर यूनान में सिकंदर आजम ने जो इनको वो ये सब फतह किया, तो और उसके बाद फिर वो जो यूनानी बादशाह सारे हुए, तो अब हुकूमत हो गई सारी यूनानी। लेकिन वो वाला जुल्म जो था ना, जिस तरीके से इनको इन इबादत की आजादी नहीं थी और ये सारा कुछ, ये अब ये बताएंगे आगे। अभी तक तो यही चीज आ रही है सामने कि ये वो वाली चीज नहीं थी। हो सकता है डिफरेंस आगे बयान। जबरदस्त, जबरदस्त, जज़ाकल्लाह नाज़िम, एकदम क्लियर हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी को कोई बात मिस हो गई हो? कभी कभी हो जाता है ना, नेट डिस्कनेक्ट हो गया हो, कोई भी ऐसी बात, तो पूछ लें। चलिए, चलिए, किधर पहुंचे? तुले हुए थे कि हम इसको खत्म करके रहेंगे। यहूदी है सल्तनत बदलती रहे, लेकिन यूनानी ही लोग थे। बादशाह को भी जो है हराया, वो सब आपको मालूम है। और समझे कि वो तो कुछ ही दिन रहा, 634 से लेकर समझे 623 में उसका इंतकाल हो गया। उसका ख्वाब था कि पूरी दुनिया को फतह करूँगा, लेकिन कुदरत ने उसको ज़्यादा टाइम नहीं दिया। लेकिन उसके बाद फिर उसकी जो सल्तनत के लोग थे 3 टुकड़े में बढ़ गए, लेकिन फिर वो लोग जो है संभालते रहे। और कब तक चलता रहा? 334 से लेकर के 141 तक, यानी अलग अलग जो है सल्तनत बदलती रहे, लेकिन यूनानी ही लोग थे। तो यूनानी लोगों में समझिए कि ये पूरा यरूशलेम फलस्तीन आ गया, और 193 साल जो है इनके अंडर में रहा। ईरानियों के अंडर में 205 साल, इराकियों के अंडर में 48 साल, और जो है यूनानियों के दौर में 193 साल। अब 141 में क्या हुआ कि ये लोग जो है तुले हुए थे कि हम इसको खत्म करके रहेंगे, यहूदियों को पूरा खत्म ही कर देंगे। तो वहां पर एक जो है इस्लाही तहरीक उठी, जैसे होता ना ये इख्वानुल मुस्लिमीन की तहरीक, या फिर जमात इस्लामी की तहरीक, या फिर तबलीगी तहरीक, तो वैसे उनके यहाँ भी उठी। उसका नाम था मक्काबी तहरीक। उन लोगों ने जो है यानी यूनानियों के जो थ्रेट का मुकाबला किया और यूनानियों को हरा करके अब फिर यहाँ पर एक बड़ी ममलिकत कायम की। अब वो ममलिकत जो थे वो समझिए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी बड़ी थी रकबे के लिहाज से। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दौर में जिन जिन शहरों को फतह नहीं कर पाए थे उनको भी उन्होंने फतह कर लिया। तो इसको बोलते हैं मक्काबी सल्तनत। तो ये तकरीबन कितने साल रहे? 141 से लेकर के 63 कबल मसीह तक। तो टोटल जो है 78 साल इनकी हुकूमत रही। लेकिन फिर वही है, 12 कबीले थे, आपस में फिर झगड़ना शुरू किए। बिल आखिर क्या हुआ कि इसी में से एक कबीला जो था उसने जो है रूमी सल्तनत का जो बादशाह था पोम्पी, उसको कहा। मैं कह रही हूँ थोड़ा सा रिवाइंड करोगी इसको एक मरतबा, थोड़ा सा, जो अभी जी इन्होंने जी, मैं इसके कर बाद रही यूनानी के बाद, वो एक मरतबा फिर सुन ले। हूँ। जी जी, एक बार फिर सुन लेते हैं। थोड़ा सा बस एक दो बातें मैंने को बता देती हूँ फिर। देखिए 141 BC आ चुका है, ठीक है। यूनानियों के अंडर ये रहा, जो ठीक है बादशाह वगैरह बदलते थे, लेकिन यूनानियों के अंडर रहा। 141 BC आ गया। अब इसमें जो यूनानी थे ना,
وہ اس بات پہ تل گئے تھے کہ ہم ان کو نا یہ جو فلسطین جیروسلم جو ان کی جو ایریا بن چکا تھا یہودیوں کا ہم ان کو ختم کر کے چھوڑیں گے. یہ یونانیوں نے ٹھان لی. ٹھیک ہے, جو مجھے سمجھ آیا بتا رہی ہوں, پھر ابھی ریوائنڈ بھی کروں گی. اچھا پھر کیا ہوا, ایک اصلاحی تحریک اٹھی جس کا نام بکاوی مجھے سننے میں لگا. ٹھیک ہے, ایک اصلاحی تحریک اٹھی اور انہوں نے جو یونانیوں نے تھریٹ کیا ہوا تھا نا ان لوگ کو کہ ختم کر کے چھوڑیں گے, تو ان کا مقابلہ کیا اور یونانیوں کو ہرا دیا. ٹھیک ہے, یونانیوں کو ہرا دیا اور ایک بڑی مملکت یہ جو اصلاحی تحریک تھی بکاوی والے انہوں نے قائم کی. وہ اتنی بڑی مملکت تھی کہ جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں جتنا بڑا ایریا تھا نا اس سے بھی زیادہ بڑی مملکت یہ ہو گئی, کیونکہ کچھ علاقے تھے جو سلیمان علیہ السلام نہیں جو فتح کر پائے تھے, وہ بھی اس تحریک نے ان پہ بھی مطلب کہ قبضہ کر لیا تھا, وہ علاقے بھی فتح کر لیے تھے. صحیح ہے, اور 73 سال تک یہ والی حکومت رہی. جیسے کہیں گے بکاویوں کی حکومت کہیں گے, کیا کہیں گے, کیونکہ تحریک تو انہوں نے اسٹارٹ کی تھی. ٹھیک ہے, لیکن اگین 12 قبیلے تھے. اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ 12 قبیلے کے وہ یہودیوں والی 12 قبیلے چل رہے ہیں کیا, کہ وہ پھر اگین پھر مسئلے مسائل شروع ہوئے. اب میں مجھے اتنا سمجھ آیا, بتائیں کچھ اگر مس ہوا ہو تو, نہیں تو میں ریوائنڈ تو کر ہی رہی ہوں. صحیح ہے, ہاں وہی 12 قبیلے والے یہودیوں والے یہودیوں 78 والے تک. ہاں یہ ان کے 12 قبیلے ابھی تک چلے آ رہے ہیں, یہ لوگ کمبائن نہیں ہاں ہوتے تھے. رہیں گے. ان میں اچھا سے نہیں, کہتے یہ قبیلے ابھی بھی ہیں اور 2 قبیلے ان کے غائب ہو گئے. پتہ نہیں, یہ ایک بات ہے سنی ہے جو میں نے, واللہ علم. ہاں ابھی تک ہاں ابھی او تک. اللہ, اوکے اچھا. وہی مجھے الجھن ہو رہی تھی کہ کمبائن کیوں, یعنی کہ اتنا لمبا چلے ہیں یہ. صحیح ہو گیا, چلو اگلی کر. اب پھر یہاں پر ایک بڑی مملکت. ہاں ہاں کرن, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے کہ ابھی یہ ڈسکس ہوا ہے نا کہ یہ یونانی جو لوگ تھے ان کو مطلب یہودیوں کو ختم کرنا چاہتے تھے, تو ختم کس ہاں سینس میں کرنا چاہتے تھے؟ اگر یہ ختم کرنا چاہتے تھے تو means کہ یہ بھی ان پہ ظلم ہی کرتے ہوں گے, پھر صرف غلام تو نہیں بنایا ہوا تھا, پھر ظلم ہی کر کے ختم دوبارہ سے کرنا بولنا چاہتے. کرن, آخری بار دوبارہ بولنا, پر آواز ذرا سی دب گئی تھی. میں کہہ رہی ہوں کہ جیسے ابھی ہم پچھلا ڈسکس کیا ہے نا کہ سب سے پہلے جب عراقی تسلط تھا تو اس میں بہت ظلم تھا, پھر ہاں ایرانی آئے, ایرانیوں نے جو ہے وہ مطلب بہت ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا. ٹھیک ہے, پھر تسلط آیا یونانی. اب جو یونانی تسلط تھا نا ان پر, تو ہم نے ابھی یہ بات ڈسکس کی کہ یونانی تسلط غلامی والا تھا لیکن ان کے اوپر ظلم و جبر نہیں تھا. لیکن یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یونانی کو ختم کرنا چاہتے تھے, ان کا مطلب نام بھی مٹا دینا چاہتے تھے یہودیوں کا. ختم کیسے کریں گے؟ ان کو صرف دبا کے تو نہیں کریں گے, ظاہر ہے ان پہ ظلم بھی تو کریں گے نا پھر. ہاں نہیں, یہ اب یہ ڈسکشن نہیں تھا کرن, یہ خیال تھا. کیونکہ وہ جو انہوں نے بتایا نا ابھی تک جو بات تھی, تو اس میں یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ جو ان کا جو بابل والا حکومت تھی اس میں تو ظلم تھا, لیکن اب یونان میں ظلم تھا. کیونکہ میں نے کہا تھا نا ابھی دیکھیں آگے یہ بتائیں گے کہ ڈفرنس کیا تھا, تو انہوں نے یہی بتایا کہ جو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ختم کرنا چاہ رہے تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ظلم تھا, وہ والا دور بھی. یونانی دور میں بھی ظلم ہوا نا ان پہ پھر. ہاں بالکل. صحیح. ٹھیک ہے, یا ہو سکتا ہے بگننگ میں نہ ہو, بعد میں اینڈ میں ہونے لگ گیا ہو. اب اتنا ڈیٹیلز نہیں آ رہی سامنے, لیکن ان دی اینڈ تو پھر ڈیفینیٹلی وہ ختم ہی کرنا چاہ رہے تھے, تو ظلم تو ہوا ہی ہوگا اینڈ میں لازمی نا. صحیح ہو گیا. اور کوئی بات؟ چلو قائم کی. اب وہ مملکت جو تھے وہ سمجھے کہ سلیمان علیہ السلام سے بھی بڑی تھی. یونانی لوگوں میں سمجھے کہ یہ پورا یروشلم فلسطین آ گیا, اور 193 سال جو ہے ان کے انڈر میں رہا. ایرانیوں کے انڈر میں 205 سال, عراقیوں کے انڈر میں 48 سال, اور جو ہے یونانیوں کے دور میں 193 سال. اب 141 میں کیا ہوا کہ یہ لوگ جو ہے تلے ہوئے تھے کہ ہم اس کو ختم کر کے رہیں گے, یہودیوں کو پورا ختم ہی کر دیں گے. تو وہاں پر ایک جو ہے اصلاحی تحریک اٹھی, جیسے ہوتا نا یہ اخوان المسلمین کی تحریک, یا پھر جماعت اسلامی کی تحریک, یا پھر تبلیغی تحریک, تو ویسے ان کے ہاں بھی اٹھی. اس کا نام تھا مکابی تحریک. ان لوگوں نے جو ہے یعنی یونانیوں کے جو تھریٹ کا مقابلہ کیا اور یونانیوں کو ہرا کر کے اب پھر یہاں پر ایک بڑی مملکت قائم کی. اب وہ مملکت جو تھے
وہ سمجھے کہ سلیمان علیہ السلام سے بھی بڑی تھی رقبے کے لحاظ سے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام اپنے دور میں جن جن شہروں کو فتح نہیں کر پائے تھے ان کو بھی انہوں نے فتح کر لیا۔ تو اس کو بولتے ہیں مکابی سلطنت۔ تو یہ تقریباً کتنے سال رہے؟ 141 سے لے کر کے 63 قبل مسیح تک، تو ٹوٹل جو ہے 78 سال ان کی حکومت رہی۔ لیکن پھر وہی ہے، 12 قبیلے تھے، آپس میں پھر جھگڑنا شروع کیے۔ بالآخر کیا ہوا کہ اسی میں سے ایک قبیلہ جو تھا اس نے جو ہے رومی سلطنت کا جو بادشاہ تھا پومپی، اس کو کہا کہ آئیے ہمارے یہاں اور آپ قبضہ کر لیجیے، نہ ہم۔ اچھا، یہ ایک نیا قصہ شروع ہو رہا ہے تو یہ پھر منڈے کو کرنا پڑے گا۔ اچھا، میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں نے کہا ہوا کیا، مطلب اتنا بڑا یونان کے اندر ایریا آ گیا، ٹھیک ہے، تو اب یہ فلسطین کو، یہ جو جس ایریا میں یہ لوگ تھے، اپنا یہودیوں کا جو ایریا تھا، اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے کہ ختم ہی کرنا ہے؟ تو مجھے ایسا فیلنگ آ رہی ہے کہ یہودیوں کو وہ ایک تھا نا کہ بھئی ہماری حکومت ہو نا، یہ والا جو دور نہیں تھا مملکت یہودا والا 437 ایئر، ہم ہوں حاکم، ہم تو یہ پنگے لیتے ہوں گے شاید ان سے کہ ان کی حکومت کے انڈر ہم کیوں رہیں، یہ ایریا ہمارا ہے، ہمیں ملنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو مجھے ایسی ہے، میں کہہ رہی ہوں مجھے اتنا پالیٹکس سے چیزیں سمجھ نہیں آتی، لیکن ایک فیلنگ یہ آ رہی ہے کہ کیوں اتنے ایریا کو ان کو ختم اور برباد کر کے چھوڑنا تھا یونانی والوں کو، تو ایسا لگ رہا ہے کہ کرتے ہوں۔ اختلافات، بات آپس کے یہ ہے نا، اختلافات، ان کی بدماشیاں، سرکشیاں، وہ جو اختلافات تھے 12 قبیلوں کے اندر، اتفاق نہیں تھا ان لوگوں میں، تو وہ ایک دوسرے کی بغاوت کر کے دوسروں سے دوستی کرنے آگے بڑھ جاتے تھے، تو اس وجہ سے جو ہے کہ وہ فتنے فساد کی وجہ سے ہر ایک کی نظر چلے جاتی تھی ان لوگوں کے اوپر، آپسی اتفاق ہی نہیں تھا ان لوگوں کا۔ اچھا اچھا، دیکھو صحیح۔ یہودیوں کا اور جو ہے نا، ایک یہودیوں کا ایک یہ ہے نا فرین، کہ اس وقت جو امت کی جو وہ تھے نا، کہنا چاہیے کہ انسانوں میں جو یعنی ان کے پاس تھی نا امامت، ٹھیک ہے، تو وہ جو ایک بات ہے نا کہ انہوں نے قبضہ ضرور کر لیا تھا، لیکن انہیں یہ بات معلوم تھی کہ بھائی جو دنیا کے لیڈرز کہلاتے ہیں، یا جیسے ان کی جو تعلیمات ہیں جو نبی لے کر کے آئے، اللہ نے ان کو وہ دیا ہوا ہے، انبیاء کا سلسلہ ہے، تو ایک ان کا اخلاقی اثر جو ہے نا، اور ایک ان کی اپنی جگہ کہ ہاں بھئی ہاں ہم ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں اور نبیوں کا سلسلہ، اور ہم امت ہے کہ جو ہے وہ لیڈرز ہیں، اور یہ ہم دنیا کے لیڈرز ہیں، یہ ایک چیز ہے نا کہ جس کے پاس امامت اللہ نے دنیا کی دی ہے، وہ بہرحال دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، رکھا گیا اس کو۔ اب یہ جو ہے نا، یہ چیز ان کو ہرٹ کرتی ہوگی کہ دنیا کے لیڈر تو ہم ہیں، تم کیوں اپنے آپ کو یہ الگ سے کہتے ہو؟ اور تو اس صورت میں وہ مانتے نہیں ہوں گے، تب ان کی مذہب قبول نہیں کرتے ہوں گے، اپنی جگہ پر رہتے ہوں گے، تو یہ جب سب جگہ ہمارا تسلط ہے تو تم یا تو آ جاؤ غلامی میں ہمارے بالکل، اور ہماری اس میں ہو جاؤ، اگر تم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بناتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم تمہیں ختم کر دیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ والا معاملہ ہو۔ یہ تو مطلب منیرا جی، میں جس طرح بات میں نے شروع کی تو میں تو نیگیٹو اس میں لے رہی تھی، لیکن آپ جو بتا رہی ہیں یہ تو اچھی بات ہی لگ رہی ہے کہ ہاں بھائی ہمیں ہی دنیا پہ رول کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہی نبی آئے ہیں، ہمیں اس رائٹ پیغام دنیا تک پہنچانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا ہاں مطلب تو وہ دیکھو فائٹ نا، اس کرنا کے چاہ بعد رہے تھے۔ تحریک جو آئی نا، اصلاحی تحریک، مکابی تحریک ہے نا، تو ہاں وہ اصلاحی تو ہونا شروع ہو گئی تھی، تبھی تو یہ چیز تحریک کی سلطنت بن گئی نا وہ، یہ تو یہودیوں کی ہاں، سلطنت تھی نا۔ او یس یس یس، ہاں یہ تو اچھی بات ہے نا، مطلب ان کی غیرت جاگی، جیسے ہم لوگ تو سوئے پڑے ہاں رہتے ہیں نا، بالکل یہ تو مجھے پازیٹیو اس بالکل میں لگ رہا ہے بہت زیادہ کہ یہ تو اچھی بات ہے۔ ہاں ہاں ہاں، بالکل۔ صحیح صحیح صحیح، یہ اچھا بتا دیا آپ نے، واقعی میں چیزیں ورنہ سمجھ نہیں آتی مجھے الگ سے بیٹھ کے۔ چلے، تھینک یو سو مچ ایوری بڈی، اوکے، پھر انشاءاللہ منڈے کو ملتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔